बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार कादमी। लगता यूँ कि इस मुल्क पर सिर्फ एक शख्स की हुकूमत है जिसका नाम इमरान खान है, जो कि आइनी तौर पर अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद वो वज़ीर-ए-आज़म के तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़रा जो वज़रा नहीं रहे वो वज़ारतों का मज़ा भी उठा रहे हैं और अपने मराद से भी फ़ायदा उठा रहे हैं। ना वो अपनी मराद वापस कर रहे हैं, ना अपने ऑफिस छोड़ रहे हैं। तो हुकूमत तो कहीं नहीं गई। बज़ाहिर कौमी असम्बली तोड़ दी गई है, तहलील कर दी गई है, वज़रा और मुशीरान बरतरफ कर दिए गए हैं। अब जो MNAs हैं वो MNAs नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद तमाम चीज़ें उसी तरह फंक्शन कर रही हैं जिस तरह पहले फंक्शन कर रही थी। तो ख़ास साहब जिस दीदा दिलेरी से इस मुल्क के आइन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, लगता यूँ है कि ये मुल्क उन्होंने ख़ुद बनाया है और वो ख़ुद को कायद-ए-आज़म समझते हैं। कोई अदालत, कोई इदारा उन्हें नहीं रोक सकता, ना उनका कुछ बिगाड़ सकता है। वो इस वक्त ऐसे बिहेव करें जैसे फाउंडर पाकिस्तान है और पाकिस्तान उन्होंने ठेके पे ले लिया है, जो चाहे वो करे। उनको ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। वो नेशनल TV पर आकर यानी जिनको काबीना डिवीज़न डी नोटिफाई कर चुकी है और उनकी हैसियत एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म से भी कम है, वो कौमी वसाइल के तहत अपनी इंतखाबी मुहिम भी चला रहे हैं। तो कोई आइन, कोई इदारा, कोई कानून, कोई उन्हें नहीं रोक रहा। और ये खामोशी जो है ये मुजरमाना है। इस पर अदारे जो हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं और जो ख़ुद को मुल्क का स्टेक होल्डर कहते हैं, और हम भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारे मुल्क के जो स्टेक होल्डर हैं उनके निगरान यही इदारे हैं। अगर ये इदारे इस कदर खामोश हैं तो फिर उस पर बहुत से सवाल उठते हैं और फिर इस मुल्क के मुस्तकबिल में भी बहुत से सवाल उठते हैं। तो ये कोई अच्छा रवैया नहीं है जो खान साहब उन्होंने अपनाया हुआ और उस पर इदारे जिस तरह का रिएक्ट करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब बड़े तमतराक से आए, टेलीविज़न के ऊपर उन्होंने कौम से खिताब करने की कोशिश की। एक बार फिर उन्होंने टेलीफोन कॉल्स ली। वो टेलीफोन कॉल्स जो कि ज़ाहिर प्लांटेड थी, वो 2 मिनट की या 5 मिनट की टेलीफोन कॉल्स हुई और उसके बाद वक्फा आया, जिससे बहुत सारी बातें ज़ेर गर्दिश है कि शायद उनको रोक दिया गया है या फिर उनको कानूनी माहिरीन ने मशवरा दिया कि आप ये नहीं कर सकते, वज़ीर-ए-आज़म होते हुए ऐसे इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने वो 5 मिनट जो टेलीविज़न पर आकर कौम को बताया कि ये अपोजिशन जो है वो क्या कर रही है और मैंने असम्बली क्यों तोड़ी है। अपोजिशन इलेक्शन चाहती थी तो मैंने तो इलेक्शन करा दिए। तो जितने इत्मीनान से और जितने यानी पुरसकून लहजे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म कहना पड़ेगा, क्योंकि ये आज कोर्ट में भी सवाल हुआ और बताया गया कि सदर मुमलिकत ने उन्हें तब तक जब तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं आते उनको ये कहा है कि आप वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात जो है वो संभालें और काम करते रहें। अब वज़ीर-ए-आज़म के लिए, ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए कोशिश शुरू हो गई है और सुप्रीम कोर्ट के केस की समाअत भी आज हुई है और केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। ये इतना अहम केस था, इतना अहम मामला था, इस पर कल तक क्यों गए, क्यों इसको 24 घंटे और आगे लटका दिया गया। ये इतना अहम और हसास मामला है, इस पर आज फ़ैसला आ जाना चाहिए था। और सुबह इस पर कहा भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि वो आज फ़ैसला देंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फ़ैसला नहीं दिया। तो अब जो कहते हैं फ़ैसला देंगे और नहीं देते, उनके ऊपर फिर सवाल तो उठता है। मैं कोई सुप्रीम कोर्ट की सैनिटी पे और उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन ये सारा दिन इस बात के ऊपर इंतज़ार किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट आज कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला देगी जिससे कोई यानी इस मौजूदा सूरत हाल या आइनी बहरान पर कोई काबू पाया जा सकेगा और हुकूमत को अपनी मनमानियाँ करने से रोका जा सकेगा। लेकिन ये मामला कल तक टाल दिया गया है, तो फिर हुकूमत के पास तो और टाइम है। हुकूमत क्या मतलब, यानी इनको कब्ज़ा ग्रुप कहा जाए, कब्ज़ा ग्रुप के पास टाइम है कि वो कल तक और जो उन्होंने बैशिंग करनी है, जो उन्होंने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करना है, तो वो तो उन्होंने करना है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये सूरत हाल इस मुल्क के लिए बड़ी तकलीफ़ देह है और बड़ी संगीन सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कार्रवाई हुई वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो आज हंगामा एक बपा हुआ, वो अपोजिशन ने कोशिश की कि इन मामलात को हाईलाइट किया जाए, स्पेशली इस मामले को कि क्या मुल्क के जो 157 अरकान असम्बली हैं वो सब गद्दार हैं और उनको जिन लोगों ने वोट देकर असम्बली में भेजा है वो भी सब गद्दार हैं। यानी निसफ से ज़्यादा पाकिस्तान पे ऊपर गद्दारी का लेबल लगा देना और इस बात का कोई सबूत ना होना, इस पर सवाल उठाए गए हैं। पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने यह सवाल DGIPR से किया कि वो क्या इस बात की वजाहत देंगे, क्योंकि इस कौमी सलामती कौंसिल की जो इजलास हुआ था या कमेटी का जो इजलास हुआ था उसमें जो लोग बैठे थे उनके हवाले से दावा किया गया कि उन्होंने इस बात को माना है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हुई है और पाकिस्तान में हुकूमत गिराने की कोई कोशिश की गई है। जबकि उस इजलास के इलामिया के बाद इस किस्म की कोई चीज़ सामने नहीं आई थी, तो उसकी इंक्वायरी का मुतालबा हो रहा है
اور یہ مطالبہ جائز ہے کسی حد تک. اس پہ واچ سے فرماتے ہیں کہ تحقیقات کی تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا, شکر کریں کہ ہم اس پہ خاموش ہم بات نہیں کریں. تو یہ سوال بلال بھٹو کا نہیں, یہ پوری پاکستانی قوم کا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ان جماعتوں کو, ان اراکین اسمبلی کو, سب کو سزا ملنی چاہیے, ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, ان کے خلاف جو کارروائی ہو سکتی ہے وہ کی جانی چاہیے. لیکن محض ایک الزام, یہ الزام خان صاحب کی حکومت تو پوری 3.5 سال اٹھا کے دیکھ لیں, اس سے پیچھے بھی دیکھ لیں, تو ان کے پاس صرف الزامات ہیں. آج تک وہ اپنے کسی ایک الزام کو بھی کسی بھی فورم پر ثابت نہیں کر سکے, اور ان پر جو لگے ہوئے الزام, ان خود پر لگے ہوئے الزام ہے, اس کی وہ کسی فورم پر اس کو تردید نہیں کر سکے, یعنی اس کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکے. تو اب حکومت نے جو ہے وہ نگران حکومت بنانے کی کوشش شروع کر دی ہے. اور آج ایک اور نام سامنے آیا, جسٹس گلزار احمد, سابق چیف جسٹس ہیں, ان کا نام حکومت نے تجویز کیا نگران وزیر اعظم کے لیے. تو اسی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. قومی اسمبلی میں تحریک اعتماد پر ووٹنگ کی بجائے ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے قرارداد کو خلاف آئین قرار دے کر مسترد کر دینا, اور پھر پرائم منسٹر جب تحریک اعتماد قومی اسمبلی میں ٹیبل ہو اس وقت یہ اسمبلی توڑ دینا, اس نے ملک میں بہت بڑا آئینی بحران پیدا کیا ہوا ہے. اور جس طرح ان کی کھلم کھلا یعنی خلاف ورزی کی گئی ہے, اس سے زیادہ شرم کی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی. اور اس ڈٹائی سے جب آ کے, میں تو انہیں اب ایکس پرائم منسٹر کہوں گا کہ جب آ کے وہ ٹی وی پر یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اسمبلی توڑ دی, تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ قانون اور آئین کے تحت اسمبلی توڑنے کا اختیار نہیں رکھتے. لیکن وہ اس کے باوجود اگر اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ میں نے اور میں, ان کی کبھی ختم نہیں ہوتی, اور وہ بجائے پاکستان کے حالات کو اور پاکستان کی جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کو سٹیبل کرنے کی بجائے اس کو خراب کر رہے ہیں, اور احتجاج اور مظاہروں پہ اترے ہوئے ہیں. انہوں نے بلایا ہوا لوگوں کو کیا ہے جناب مظاہرہ کریں اور باہر نکلیں, وہ پاکستانی عوام کو سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں. ابھی دوسرا فریق خاموش ہے, یعنی اپوزیشن اس طرح کا ریئیکٹ نہیں کر رہی جس طرح کی حکومت یا جس طرح کی خاص اور ان کے ہواری ریئیکٹ کر رہے ہیں. اگر مقابلے میں نکل آئے وہ لوگ بھی جن کے حقوق تلف ہوئے ہیں, تو پھر اس ملک میں آمنے سامنے جو ہے وہ جنگ ہوگی, تشدد ہوگا, وائلنس ہوگا, انارکی ہوگی. تو یہ ساری صورتحال کو کون لوگ ہیں اور کس طرف لے جا رہے ہیں, اور اس پر اگر ادارے خاموش ہے تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو جسٹس گلزار احمد کے حوالے سے نام دیا ہے تحریک انصاف نے کہ وہ ہمارے نگران وزیر اعظم ہوں گے, اور نگران وزیر اعظم کے لیے حکومت خط لکھ رہی ہے وزیر اعظم کو اور اپوزیشن لیڈر کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ سوال آج سیاستدانوں نے پوچھا بھی ہے کہ جب اسمبلی کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر ایک تو وزیر اعظم کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور دوسرا اپوزیشن لیڈر کہاں رہ گیا. تو نگران حکومت اور عبوری سیٹ اپ کے لیے اتفاق ہونا یہ تو جوئے شیر لانے کے مترادف ہے اور ناممکن سی بات ہے. ساری ملک کی نظریں سپریم کورٹ پہ تھی کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. تو ان کے فیصلے کی جو چیزیں سامنے آئی ان میں ایک ریمارکس جیسے منیب اختر کی جانب سے سامنے ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں ڈپٹی اسپیکر کو رولنگ دینے کا کوئی اختیار نہیں تھا. تو چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال اس بینچ کی سماعت کر رہے ہیں. 5 رکنی بینچ ہے, اور اس بینچ میں جب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں یہ شروع میں ہی کہہ دیا چیف جسٹس صاحب نے کہ اگر آپ کو بینچ کے اوپر عدم اعتماد ہے کسی پر بھی تو بتا دیں, ہم اٹھ جاتے ہیں. تو یہ جو رویہ تھا اس نے بھی بہت سے سوال پیدا کیے کہ یہ تو اتنا امپورٹنٹ اور اہم کیس ہے جس میں یعنی عدالت نے اگر آج خود نوٹس لیا تو عدالت سوال کیا پوچھ رہی ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا سینسٹیو ہے, اس کو سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے, تو پھر سوال جواب کا تو سلسلہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ سوال ایسے پوچھ رہے ہیں کہ جس پر اپوزیشن کے جو وکلا تھے ان کو باقاعدہ جواب تلاش کرنے پڑ رہے ہیں, اور اب ان کو بھی کہنا پڑا کہ جی کل تک کر لیں. پھر اب عدالت نے 2-3 باتیں تو بڑی اچھی کی ہے کہ ایک تو اس کو بری سیٹ اپ سے پہلے اس کا فیصلہ آنا چاہیے کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے, اور دوسرا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ان کو کہ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے یہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے, اور کیا اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے. اور تیسرا سوال اسمبلی توڑنے کے متعلق ہے کہ اس کا بھی وہ ہے. تو آج کیس کے دوران سپریم کورٹ میں بابر اعوان کے وکیل, یعنی بابر اعوان جو حکومت کے وکیل تھے, یا حکومت اب کس کو کہا جائے, تو فرض کر لیں ہم جو اس وقت قبضہ گروپ ہے اسی کو حکومت کہہ رہے ہیں.
تو انہوں نے 21 مارچ 2022 کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جی کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، سارا مسئلہ تو جلدی الیکشن کا تیار ہے۔ خان صاحب نے بھی کہا ٹی وی پہ آ کر یہ الیکشن کرو تو میں الیکشن کرا رہا ہوں۔ بھائی الیکشن کرانا مطالبہ ہے اور اس ملک کے سارے عوام چاہتے ہیں الیکشن ہو، لیکن اب یہ جو چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ان کے فیصلے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آج انہوں نے ایک اور اس کے اوپر کہا جی یہ چاہتے ہیں کہ جی نیب کو ختم کر دیں، یہ الیکشن کمیشن میں اپنے بندے لے آئیں اور یہ میچ فکس کر لیں، اور تو یہ ساری باتیں ٹی وی پہ آ کر بحیثیت پرائم منسٹر قوم سے خطاب کرنا، یہ ساری باتیں یعنی یہ سرکاری وسائل کا استعمال کرنے کے خود ٹی وی کے کیمرے اپنے گھر میں لگا کے اور اس طرح آپ بیشنگ کر رہے ہیں، مخالفین کے خلاف پولیٹیکل کمپین چلا رہے ہیں۔ تو کورٹ میں چلتے ہیں تو کورٹ کے اندر پیپل پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے جب کہا کہ جناب یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، اس پہ آپ فل کورٹ بنا دیں، تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بتائیں گے جی کون سے ایسی آئینی سوال ہے جس پر فل کورٹ بنانا ضروری ہے؟ یعنی یہ جملہ ہی ان کا جو ہے اس نے بھی بہت سارے سوئیوں کو جگا دیا۔ تمام قانونی اور آئینی ماہرین جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ اتنا بڑا فیصلہ ہے اس پر فل کورٹ اس لیے بیٹھنا چاہیے تاکہ جو بھی فیصلہ ہو اس کو پھر کہیں چیلنج نہ کیا جا سکے، اور یہ ملک کے آئین کے بقا کا مسئلہ ہے۔ کل کو سپریم کورٹ، کل کو قومی اسمبلی کا اسپیکر اگر کہہ دے گا کہ جناب میں سارے ججوں کو برطرف کرتا ہوں، اور پھر اسپیکر کی رولنگ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا، اور اگر یہ کویسچن رہا، یعنی یہ اس کے پاس اختیار رہا کہ اسپیکر کے اختیار کو کہیں پہ بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور اسپیکر پارلیمنٹ کے اندر جو کارروائی کرے اس کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو پھر تو پورا آئین ہی الٹ جائے گا۔ تو اصل میں تو ان کے اختیارات کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو فل کورٹ بنانے کی استدعا کے اوپر جس طرح کا ریئیکٹ کورٹ میں کیا گیا، اور یہ کہا گیا جی کہ فل کورٹ بنانے سے مقدمات لٹک جاتے ہیں، پچھلے سال بھی 10,000 مقدمات لٹک گئے تھے، یہ ہمیں فیصلہ کرنے دے، تو اس قسم کی باتیں جب کی گئیں تو اس سے عدالت کے موڈ اور مزاج کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر اتنی لمبی سماعت کرنے کے باوجود بھی عدالت کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکی، اور آخر میں فیصلہ کیا جی اٹارنی جنرل کو سننا بڑا ضروری ہے۔ تو سوال یہ کہ اگر اٹارنی جنرل کو سننا ضروری تھا تو پھر اٹارنی جنرل کو عدالت میں طلب کر کے اس کو سن لیا جاتا، باقیوں کی نسبت، یعنی اس میں کوئی اتنا زیادہ لمبا چوڑا کام تو نہیں تھا، عدالت 2 گھنٹے اور چل جاتی، اٹارنی جنرل کو بلا لیا جاتا، لیکن اس معاملے کو کل پر ڈال دیا گیا ہے، اور اس میں 5 رکنی بینچ ہے، اس 5 رکنی بینچ میں امرتا بدیال اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظہر عالم میاں ہیل، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال خان مندوخیل۔ اس میں جسٹس محمد علی مظہر بینچ کا حصہ تھے پہلے، لیکن اب وہ نہیں رہے۔ اگر دیکھا جائے تو عدلیہ کے حوالے سے تو عدلیہ ایک بڑے عرصے سے آپ وداؤٹ نیمنگ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں، عدلیہ کا جو رجحان ہے وہ خان صاحب کے حق میں جاتا ہے۔ بہت سارے فیصلے اگر آپ دیکھیں پچھلے 3 ساڑھے 4 سال میں تو اس میں تو نظر ہی آ رہا ہے۔ اسی حوالے سے موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس پر بھی لوگ اب سوال تو اٹھاتے ہیں، اور جب اس قسم کے ریمارکس آئیں گے تو وہ بھی ہوگا۔ اب اس سارے معاملے کے اندر چونکہ یہ معاملہ کل اس کا فیصلہ ہونا ہے تو میں نے اس لیے جلدی سے ویلاگ کر لیا کہ آپ سے کل بھی تو بات کریں گے، لیکن آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ اس میں عدالت کسی نتیجے پر نہیں پہنچی، اور عدالت اب چاہتی ہے کہ اٹارنی جنرل ہے اس کو بھی سنا جائے، لیکن اگر یہ معاملہ اسی طرح ڈے بائی ڈے اس کو سننے کی کوشش کی گئی، اور اس کو یعنی اب جو اس کے اندر جو پرابلم ہے وہ کیا ہے کہ حکومت کو اتنا ٹائم مل رہا ہے، اگر 1-2 سماعتیں اور ہو گئیں تو تب تک حکومت کسی یعنی جو کام کر چکی ہے ان کو ریورس کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی بات اسمبلی توڑنے سے لے کے الیکشن تک چلی گئی، اب نگران حکومت کی بات آ گئی کہ نگران سیٹ اپ بنایا جائے گا، عبوری سیٹ اپ کے لیے نام دیے جا رہے ہیں۔ صدر پاکستان ظاہر ہے وہ بھی صدر ہیں، بھلے ان پہ آئین شکنی کا الزام لگ رہا ہے یا ان کے اوپر کوئی اور الزامات لگ رہے ہیں، لیکن وہ اس وقت صدر پاکستان کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے لیٹر لکھ دیا ہے شہباز شریف کو بھی اور عمران خان صاحب کو کہ نگران وزیر کے نام دیں۔ کیا یہ سارے معاملات پھر ریورس ہو پائیں گے؟ کیا عدالت کچھ دنوں بعد اس بات پر کا فیصلہ دے گی کہ اگر دیتی ہے ہائپوتھیٹیکلی سوچ لیں کہ جی کہ وہیں سے چلیں، یعنی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے کر دوبارہ سے اس کے اوپر عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کرا دی جائے، یا پھر عدالت یہ کہے گی کہ چونکہ معاملات بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اسمبلی ٹوٹ گئی ہے، اب نئے انتخابات کا اعلان ہو گیا ہے اور اس کی تیاریاں ہیں، نگران سیٹ اپ ہے، تو پھر آگے بڑھا جائے۔ نظریہ ضرور تو ہر وقت یعنی عدالتوں کے سامنے یا عدالتوں کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہا ہے،
تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا یہ الیکشن اسی طرح ہو جائیں گے جس طرح سوچا گیا ہے، فری اینڈ فیئر، اور کیا اس کو ساری جماعتیں مان کر چلیں گی؟ یہ الیکشن تو اپنی جگہ متنازع ہو گیا. اگر اب چونکہ یہ معاملہ آئین کے اوپر آ گیا ہے، اور آئین جب تک اس کے اوپر صورتحال کلیئر نہیں ہوتی، میرا نہیں خیال کوئی بھی سیاسی جماعت انتخابات میں جانا چاہے گی. اور ان الزامات کے ساتھ کہ جب پوری اپوزیشن کے اوپر غداری کا الزام لگ گیا ہے تو اپوزیشن کو اب الیکشن میں جانا بھی نہیں چاہیے جب تک یہ اس بات کا پنجاب کے اندر نتارہ نہ ہو جائے. اگر تو اپوزیشن جماعتیں اس سارے پروسیس میں، یعنی جو انہوں نے دشمن قوت کے ساتھ مل کر سازش کی ہے اس میں شامل ہے، پھر تو ہنسی خوشی الیکشن میں چلے جائیں، نہ کرائے تحقیقات. لیکن جب وہ خود مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر انہیں اس مطالبے پہ سٹینڈ لینا چاہیے. ایسے کہہ چکے ہیں شہباز شریف کہ کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ اگر ہمیں بادل نخواستہ منظور کرنا پڑا تو وہ بھی کر لیں گے. تو ان کی بہت سی باتوں کو لے کر وہ بھی بہت سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا اپوزیشن سرنڈر کر چکی ہے، یا پہلے سے کہیں معاملہ طے پا چکے ہیں کیا؟ اب جو میرا ایک اور پوائنٹ ہے جو میں آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو میٹنگ ہوئی تھی تین بڑوں کی، اور اس کے بعد وزیر اعظم نے آ کر ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے اور مجھ سے استعفے کی اور تحریک عدم اعتماد کی بات کی گئی تھی، استعفیٰ مانگا گیا تھا، اور میں نے پھر انتخابات کی بات کی تھی تو ہم اس پہ ایگری ہوئے تھے کہ نئے انتخابات پہ جانا چاہیے. اور پھر یہی پیغام اپوزیشن کو دیا گیا، ان کو نئے انتخابات کی آفر کی گئی اور وہ آفر متحدہ اپوزیشن نے نہیں مانی. لیکن اس کے باوجود خان صاحب اس فیصلے پہ کھڑے رہے، یعنی نئے انتخابات میں چلے جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی سی کی کنسنٹ سے الیکشن کا جو وہ ہے تجویز وہ فلوٹ کی ہے اور اس کو ان کی تائید حاصل ہے. اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پھر یا تو کہیں اس بات کا فیصلہ ہو گیا ہے، کہیں یہ طے کر لیا گیا کہ خان صاحب نے دوبارہ لے کے آنا ہے تو پھر 2/3 میجورٹی نہ لے کے آنا ہے. اب وہ جو کوشش پہلے تھی وہ نہیں ہوگی. اب تمام ادارے مل کر یا تمام لوگ مل کر، ادارے نہیں ہوں گے تو وہ انڈیویجولز ہوں گے، مل کر زور لگائیں گے اور خان صاحب کو جو ہے وہ 2/3 میجورٹی لے کے دیں گے. اب اوورسیز ووٹ بھی ہے اور اب اپوزیشن غدار بھی ہو گئی ہے، تو اب تو سارا معاملات یعنی پانچوں انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں ہیں. اور بعض جو ہے وہ یعنی جو کمزور دل حضرات ہیں میرے جیسے جو تھوڑے یقین سے خالی ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے نواز شریف کو اور آصف زرداری کو اقتدار سے نکالا تھا، مائنس نواز شریف والی کہانی چلائی تھی، وہ جو مائنڈ سیٹ تھا، کیا وہ مائنڈ سیٹ کے لوگ ابھی بھی موجود ہیں؟ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ مائنڈ سیٹ تبدیل ہو گیا، حالات بدل گئے ہیں اور اب بات نیوٹرلٹی پہ آ گئی ہے. لیکن پھر ایک یعنی موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ نہیں، منصوبہ وہی ہے، اس میں تھوڑی سی چینجز ہوئی ہیں اور ان چینجز کے تحت چیزوں کو سمیٹا جا رہا ہے. اور وہ جو حکومت کے اوپر اعتماد ختم ہو گیا تھا اس کو دوبارہ یعنی نیا خون اس میں انجیکٹ کر دیا گیا ہے کہ دیکھو اپوزیشن تو ہوگی غدار، اور اب جو ہے وہ نیا الیکشن، اور اب اے وی ایم بھی ہے، ای وی ایم بھی ہے، اور یعنی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اور باقی کی ساری چیزیں بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. تو اب آپ کو کوئی مطلق العنان حکمران بننے سے نہیں روک سکتا. اگلے 5 سال بھی لو، چلو 1.5 سال کٹ گیا تو پھر کی ہوا ہے. دیکھیں دوسری طرف پنجاب میں گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی یعنی وہ صورتحال ہے کہ جس کے اوپر پنجاب میں بھی اب آپ نہیں چاہتے کہ کوئی سول حکومت آئے. تو جو حالات ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ یعنی اس معاملے کو لے کر یعنی جو اصل مدعا ہے جس کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے، گنے، وہ لطیفہ سنا ہو نا کہ ہو چپو گنے، وہ گنے کی فصل کا ہے، جو فصل ابھی کاشت ہی نہیں ہوئی، یعنی غداری کا الزام لگا دیا، اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، کسی کمیشن نے فائنڈنگ نہیں دی، کسی کے اوپر چارج نہیں لگا، یعنی چارج فریم نہیں ہوا، اس کے باوجود اس کے اوپر ہی سب کھیل رہے ہیں کہ نہیں ہو گئی ہے. ہم کہہ رہے ہیں تو ہو گئی ہے. تو اب ان کا کہا جو ہے وہ مان لیا جائے سچ، ان کا کہا ہوا تو عدالتوں نے ان کو صادق اور امین بھی قرار دیا ان کو، تو پھر اسی پہ چل رہے ہیں آپ کے ساتھ، ان کے چونکہ صادق امین نے کہہ دیا ہے تو مان لیا جائے. تو اگر ایسے ہی چل رہا ہے تو پھر ظاہر ہے اس ملک کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اور پھر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آپ کسی اور راستے پہ لگا رہے ہیں، اور اب اگر ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو اب معاملات وہ نہیں ہے جو کہ پچھلے 2-2.5-3 سال سے چل رہے تھے. اب پھر اس کی کوئی اور صورت سامنے آ سکتی ہے وچ از ویری سیڈ اینڈ ویری بیڈ. میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں ادارے اپنی نیوٹرلٹی برقرار رکھیں گے، اور یہ سیدھا سادہ کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے.
کوئی وزیر اعظم اسمبلی نہیں توڑ سکتا جب اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد اسمبلی کے فلور پر ہو. تو کیسے انہوں نے اسمبلی توڑ دی؟ اور پھر آپ کیسے ایک مفروضے کی بنیاد پہ تحریک عدم اعتماد کو روک سکتے ہیں؟ اور تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے کسی بھی آپ کو جواز کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کو صرف نمبر گیم میں جو ہے وہ خود کو پروو کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں. لیٹ سی کہ واٹ ہیپن ٹمارو, اور کیا ہوتا ہے. اور پھر اس درمیان حکومت کے پاس بڑا وقت ہے, خاص وقت کے پاس. وہ آج سے لے کر یعنی انہوں نے قوم آ کے جو ٹیلی ویژن پہ خطاب کیا ابھی 5 منٹ دا کہ کالیں لیتے ہیں, یا تو کالیں نہیں آئی یا پھر کسی نے ان کو کالیں لینے سے روک دیا اور ان کو کہا کہ یہ تو بڑا پھٹا ہو جائے گا. تو ان کو شاید کہا گیا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا دے دی تو تھوڑا یعنی وہ کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں جھر کے کھاؤ, تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھائیں. تو ان کو پھر وہاں سے کوئی تو ہے جو ان کو مشورے دے رہا ہے, ان کو چلا رہا ہے, ان کو ڈرائیو کر رہا ہے خود سے. تو ان کی ذہنی قابلیت و صلاحیت کا لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہے. تو لیٹس ہوپ فار دی بیٹر کہ عدالتیں ہمارے تمام جو اندازے ہیں قیافے شناسے, اللہ کرے وہ سب غلط ہو عدالتوں کے حوالے سے, کیونکہ عدلیہ کے حوالے سے بہت سارے تحفظات موجود ہیں. تو ان کو غلط کرنے کا موقع ہے. یہ ہر دفعہ ہوتا ہے. جیسے فوج پہ بہت ساری چیزیں, بہت سارے سوال تھے, تو پچھلے اگر آپ 4-6 مہینے دیکھیں تو فوج نے اپنی ساکھ کو بڑا بہتر کیا ہے, آئیڈیلائز کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ موقع عدلیہ کو ملا ہو کہ وہ بھی اپنے اوپر لگے ہوئے داغ دھو لیں, اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ اگلے الیکشن جب ہو رہے ہوں تو دونوں ادارے تقدس کے ہائیسٹ پیڈسٹل پہ کھڑے ہوں. کہ ہم پھر سے ان کی کہہ رہے ہو کہ جناب وہ تو بالکل نیوٹرل ہیں اور الیکشن بڑے فیئر ہونے جا رہے ہیں. اس کی نوبت آئے گی یا نہیں آئے گی, میرے جیسے خوشگمان صرف خوشگمانی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.